नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आख़िरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ मिनल ईमान वल ईमानु फ़िल जन्नह वल बज़ाउ मिनल जफ़ा वल जफ़ाउ फ़िन्नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। कुरान पाक की एक आयत और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक हदीस मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी है। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं वो ईमान वालों में बुराई और ईमान वालों में बेहूदगी को आम करने वाले लोगों को जो है वो वाइज़ सुनाई जा रही है और उनको एक दर्दनाक अज़ाब की ख़बर दी जा रही है कि जो ईमान वालों में बेहयाई के कामों को फ़रोग़ देते हैं, बेहयाई के कामों को आम करते हैं और माशरती कल्चर जो इस्लामी माशरे ने हमें दिया है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला इस आयत में ख़बरदार कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए जो पसंद करते हैं ईमान वालों में बुराई और फहाशी को फैलाएं, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है दुनिया और आखिरत में। दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। और जो हदीस मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं अल हयाउ मिनल ईमान, हया का ताल्लुक़ ईमान से है और ईमान का बदला जन्नत है। ईमान का बदला जन्नत है। और बुराई और बेहूदगी का ताल्लुक़ जुल्म से है, जफ़ा से है और जफ़ा का बदला क्या है? जहन्नुम है। पता ये चला कि हया आदमी को जन्नत में ले जाने वाली है, हया आदमी को जन्नत में ले जाने वाली है और बेहयाई आदमी को जहन्नुम में ले जाने वाली है। एक और हदीस इसी मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता, कि जब तेरे अंदर से हया निकल जाए फिर तू जो जाए करे। बात समझ आ गई? मौजू समझ आ गया? आज का मौजू है फहाशी को आम करना माशरे के अंदर। जो लोग इस काम में लगे हुए हैं आज उनको एक मकाम, स्टेटस, इज़्ज़त और तकरीम से देखा जाता है। अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ। मग़रिब तो पहले ही इस बेहुदा निज़ाम में डूबा हुआ है और वो ज़ाहिर सी बात है इस्लाम और ईमान की जो एक हलावत है उससे वो आशना नहीं है, बेगाने हैं। ईमान की दौलत नहीं है और इस्लाम उनके पास नहीं है तो वो अपनी ख्वाहिशात नफसानी कह लें या लज्जत कह लें, अपनी अंदर की जो तस्कीन है या अपने अंदर का जो सुकून है वो इन बेहयाई और बुराई और बेहूदगी में तलाश करते हैं। कोई मौका ऐसा नहीं जाने देते साल भर कि जिसमें वो अपनी लज्जत का सामान, अय्याशी का सामान और अपनी बेहूदगी को किसी भी नाम देकर, कोई भी नाम दे देते हैं,
हैप्पी बर्थडे का नाम दे दिया, न्यू ईयर डे का नाम दे दिया, वैलेंटाइन डे का नाम दे दिया, फादर डे का नाम दे दिया, मदर डे का नाम दे दिया। इस तरह के खुद साख्ता नाम देकर दिनों के एतबार से अपनी अंदर की तस्कीन और उसकी तसल्ली के लिए जो है वो बेहयाई के सामान करते हैं और उसमें शराबें पी जाती हैं, बेहयाई के काम होते हैं, हत्ता कि ज़िना तक बात चली जाती है और ज़िना बिल जबर के वाक़यात होते हैं। तो वही कल्चर जो मगरिब पहले से ही उसमें मुब्तला है, अब वो कल्चर हम एशियाई ममालिक में भी देखने को आ रहा है और वो कल्चर अब यहाँ पर भी आम होने को है और उस कल्चर में अब मुसलमान भी मुब्तला होते चले जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उस निज़ाम से मुतासिर है मुसलमान, अपने निज़ाम से इनको जो है वो उस पर इत्मीनान नहीं है या उसमें इनको आर और शर्म आती है जो इस्लाम ने खूबसूरत एक ख़ानदानी निज़ाम दिया है। ख़ानदानी निज़ाम, एक माशरती निज़ाम दिया है इस्लाम ने। हम उस निज़ाम को अपने लिए बाइस शर्म महसूस करते हैं, हालांकि फ़ख्र होना चाहिए। अल्लाह ताला ने ये फ़ख्र की चीज़ बनाई है। ये जो ख़ानदानी निज़ाम है, माँ है, बाप है, बहन है, बेटी है, बहू है, खालाएँ हैं, चचा हैं, ताया हैं, ताई हैं, मामी हैं, मामा हैं, ये सारा जो ख़ानदानी एक निज़ाम है जो इस्लाम ने, शरीयत ने दिया है, इसमें ये हमारा तारुफ़ है। क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। इस तारुफ़ के साथ जिसने अपने अंदर तक़वा पैदा किया और अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा किया, अल्लाह के यहाँ वो सबसे ज़्यादा मुकर्रम है, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है, सबसे ज़्यादा स्टेटस वाला है। लेकिन मग़रिब ने हमें क्या पढ़ाया, क्या हमारे जहनों में घोला कि जो जितना बेहया होगा उतना बड़ा कल्चर वाला होगा, जो जितना बड़ा बेहुदा होगा उतना उसका स्टेटस होगा। आज हमारे माशरे में रक्कासा को, ढोल बजाने वाले को और इस तरह के गुलकार को क्या कहा जाता है? पहले इनको मरासी कहा जाता था। ऐसा है कि नहीं है? मैं अपने पास से कह रहा हूँ। पहले ढोल बजाने वाले को, गाना गाने वाले को और डांस करने वाली औरत को क्या कहते थे? फाहिशा। रक्कासा, गुलकार को क्या कहते थे? मरासी। ढोल बजाने वाले को मरासी। आज उनके नाम बदल दिए हैं। मग़रिब ने हमें एक नाम के साथ यानी कि बेवकूफ़ बनाया, उल्लू बनाया है कि भाई ये तो स्टेटस वाले लोग हैं, ये जो गाना गाने वाला ये मरासी नहीं, ये तो गुलकार है, ये तो इसका टैलेंट है, ये तो सरमाया है कौम का। अल्लाह माफ़ करे, उसको कौम का सरमाया भी कह रहे होते हैं। और हमारे जो बड़े लेवल के जो लोग होते हैं, सदारती एवॉर्ड उनको पहनाए जाते हैं कि आपने माशाअल्लाह मुल्क का नाम अपनी गुलकारी से रोशन किया है, ये आपको सितारा इम्तियाज़ दिया जा रहा है। यहाँ तक हम पहुँच गए। जो डांस करने वाली औरत जिसको पहले फाहिशा और रक्कासा कहा जाता था, आज वो डांसर है। आज वो माशरे में एक इज़्ज़त का वो एक उसको सेहरा पहनाया जाता है, सितारा हिलाल। अल्लाह माफ़ फरमाइए, हमारे मुल्क का एक सबसे बड़ा एक निशान आप कह लें या उसको एक शराफत कह लें या इज़्ज़त का एक मर्तबा कह लें या एक ऊंचे लेवल का एक ग्रेड कह लें, वो एक रक्कासा को तो मिलता है, एक गाने वाले को तो मिलता है और एक ढोल बजाने वाले को भी मिल जाता है। लेकिन उसी मुल्क का कोई ऐसा टैलेंट जो दीन की आबियारी के लिए, मुल्क को कौम और मिल्लत के लिए अपना तन मन धन लगाकर इस कौम और मुल्क की खिदमत कर रहा है, उसको कोई पूछता ही नहीं है। अभी 14 अगस्त से पहले एक असम्बली हाल में डायमंड जुबली मनाई गई कि नहीं मनाई गई, जिसमें पूरे पाकिस्तान से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के तलबा को वहाँ मदऊ किया गया उस असम्बली हाल में, और बच्चों से तकरीरें करवाई गई आज़ादी पाकिस्तान पर, आईन पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की तहरीक पर। मुख्तलिफ़ बच्चों ने अपनी अपनी तकरीरें की। उस पूरे असम्बली हाल में स्कूल के बच्चे मौजूद थे, कॉलेज के बच्चियाँ मौजूद थी और यूनिवर्सिटी के बच्चे और बच्चियाँ मौजूद थी। नहीं अगर मौजूद थे तो मदारिस के तलबा मौजूद नहीं थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ
کیا قوم اور ملک کی خدمت اسکول کالج اور یونیورسٹی والے کر رہے ہیں یا مدارس بھی کر رہے ہیں؟ حتیٰ کہ یہ ملک جس کی بنیاد کلمہ ہے، اس کو حاصل کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ملک تب تک قائم ہے جب تک یہ کلمہ قائم ہے۔ یہ بات میں نے عصر کے درس میں بھی کہی تھی۔ بہت سارے لوگ سری لنکا سے پاکستان کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سری لنکا میں دیکھو دیوالیہ نکل گیا اور تباہ و برباد ہو گیا، اب پاکستان کا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ یہ آج سے 3 ماہ پہلے کی رپورٹ ہے، یہ لوگ باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ اس وقت بھی میرا یہی موقف تھا کہ یار سری لنکا کوئی کلمے کی بنیاد پہ نہیں حاصل ہوا۔ دنیا میں ایک واحد ملک پاکستان ہے جس کی بنیاد، جس کو حاصل کرنا، جس کی آزادی کا مقصد کلمہ ہے۔ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب تک قیامت کی صبح تک یہ کلمہ باقی ہے، اس پر تو سب کا یقین ہے نا بھائی، جب تک یہ کلمہ باقی ہے، کیونکہ ملک کی نسبت اس کلمے کی طرف لگی ہے۔ آپ اس کے مقصد پر جائیں، مقصد اس کا بڑا ہے، مقصد اس کا اونچا ہے۔ جس کا مقصد اونچا ہو، بڑا ہو، نسبت بڑی ہو، وہ کلمہ ہے۔ کلمہ قیامت کی صبح تک قائم ہے۔ اگر یہ کلمہ ختم ہو جائے گا، کلمے والے ختم ہو جائیں گے تو یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ کیا سری لنکا، کیا امریکہ، پھر کیا کوئی بھی ملک باقی نہیں رہے گا۔ جب تک یہ کلمہ باقی ہے، اللہ کے حکم سے پاکستان بھی باقی ہے۔ باقی ہے کہ نہیں؟ رہے گا انشاءاللہ۔ ہاں، اپنے اندر جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جن کو ابھی میں ذکر بھی کر رہا ہوں کہ طلباء مدارس کے کیا اس قوم و ملت کا سرمایہ نہیں ہے؟ کیا یہ ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ کیا صرف اسکول کالج یونیورسٹی کے طلباء ہی اس قوم و ملت کا سرمایہ ہیں اور مستقبل ہیں؟ کیا مدارس کے طلباء کیا وہ اس نوعیت کے، اس لیول کے نہیں ہیں کہ وہ قوم اور ملت کی خدمت کر سکیں؟ سروے رپورٹ آپ کرا لیں، کھلا چیلنج ہے، کھلا چیلنج ہے۔ سروے رپورٹ آپ کرا لیں، آپ کا ملک پاکستان دنیاوی تعلیم میں اسکول کالج یونیورسٹی کی خدمت کے اعتبار سے دنیا کے 126ویں نمبر پر ہے۔ رپورٹ کروا لیں آپ۔ دنیاوی تعلیم میں اسکول کالج یونیورسٹی کے لیول پر آپ کی تعلیم کا معیار 126واں نمبر حاصل کر رہا ہے۔ تب مدارس کے جو تعلیمی نظام ہے مدارس کا، اس میں آپ کا ملک پاکستان دنیا کے پہلے نمبر پر لیڈ کر رہا ہے۔ تو یہ کیا خدمت نہیں ہے؟ یہ قوم کو اور ملک کا نام روشن کرنا نہیں ہے؟ تو یہ اتنی بڑی زیادتی ہمارے حکومتی لیول کے لوگوں نے کی ہے، اور جو پارلیمنٹیرین ہیں یا اس نظام کو جو بنانے والے ہیں، جنہوں نے یہ ساری تقریب سجائی کہ مدارس کے طلباء کو اس میں نظر انداز کیا گیا۔ ایک ملک میں یہ 2 معاملات سمجھ نہیں آتے کہ جب کہ ملک کے بنانے میں، جب یہ ملک آزاد ہوا 1947 14 اگست، ہمیں تو یہی تاریخیں یاد کرائی گئی۔ یہ کسی نے یاد نہیں کرایا کہ یہ ملک 27 رمضان المبارک کو آزاد ہوا۔ جنرل ضیاء الحق نے ایک چھوٹی سی پارلیمنٹ ایک تھی، ایک چھوٹی سی، جس کی عمر 1 مہینہ تھی، اس وقت اس پارلیمنٹیرین لوگوں سے کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ملک 14 اگست کے بجائے جو ہم یوم آزادی مناتے ہیں وہ 27 رمضان المبارک کو منائیں، تاکہ اس میں رمضان کی برکات اور رمضان کا ایک ماحول ہوگا، اور 27ویں شب بڑی شب ہے، لیلۃ القدر بھی اس میں ہو سکتی ہے، تو اس میں ہم اپنا آزادی کا دن منائیں گے تو اسی اعزاز و اکرام سے منائیں گے۔ لیکن ہم نے تو ان کی بات نہیں ماننی تھی، اس وقت کی پارلیمنٹیرین نے بھی بات نہیں مانی، وزراء نے بات ریجیکٹ کر دی۔ مان لیتے تو تاریخ میں وہ چھوٹی سی ایک پارلیمنٹ جو 1 مہینہ مدت کی تھی، ان کو یاد رکھا جاتا کہ وہ ایک کام کر کے گئے ہیں، جیسا کہ بھٹو کو آج تک ہم یاد رکھتے ہیں۔ رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ کیوں یاد رکھتے ہیں؟ بھٹو کو کیوں یاد رکھتے ہیں؟ اس نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ ذاتی طور پر تو اس کے معاملات ٹھیک نہیں تھے، لیکن اس کا نام تاریخ میں جب تک پاکستان اور آئین پاکستان موجود ہے، بھٹو کو اچھے الفاظ سے عوام بھی یاد کرتی ہے، علماء بھی، دیندار طبقہ بھی یاد کرتا ہے اور عوامی طبقہ، کیونکہ ختم نبوت کی تحریک جو 100 سالہ تحریک تھی، اس کی آخری اینٹ لگانے والا بھٹو تھا۔ کون تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو، جس کے نام پر آج پیپلز پارٹی پوری اپنی سیاست کر رہی ہے، اور جو ہے نا ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ کراچی شہر کا آپ دیکھ لیں، سندھ کا کیا حال ہوا،
لیکن اس وقت اس نے وہ جو دستخط کیے تھے کہ یہ آئین پاکستان کا حصہ ہے کہ جتنے بھی قادیانی ہیں، احمدی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف جائے گا اس کا اسلام سے، پاکستان سے، آئین پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ سائن کیے اس نے، اور اس نے کہا یہ میں اپنے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ سائن کر رہا ہوں، یہ میرا سائن میری موت کا پروانہ ہے، مار دیا جاؤں گا۔ یہی ہوا، پھر یہی ہوا۔ تو ہم اپنا یہ احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں کہ جہاں آپ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کو ملک اور قوم کا سرمایہ سمجھتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے آپ مدارس کے طلباء کو بھی، علماء کو بھی جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اس پاکستان کے بنانے کا جو مقصد تھا اس پر لگے ہوئے ہیں، اس پر لگے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی اعزازی ایک رتبہ دیا جائے، ایک مقام دیا جائے، ان کو بھی قوم اور ملت کا سرمایہ سمجھا جائے۔ بات سمجھ آئی؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 14 اگست 1947 کو اپنا پاکستان کے اندر جو ہمارا جھنڈا ہے، جسے قومی فلیگ کہا جاتا ہے، وہ کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں؟ انہوں نے اس وقت بتا دیا تھا کہ اس تحریک میں عوام کے ساتھ علماء بھی شریک رہے ہیں، اور انہوں نے اس احسان کا بدلہ اس طرح چکایا کہ پاکستان کے اندر جھنڈا انہوں نے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا، آپ لہرائیں۔ اور ایسٹ مشرقی پاکستان جسے آج آپ بنگلہ دیش کہتے ہیں، وہاں انہی کے بھائی ظفر احمد عثمانی، وہ بھی مولوی ہیں، ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا کہ آپ وہاں لہرائیں۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ علماء پاکستان کے بنانے کے حق میں نہیں تھے، تو پاکستان کے جو بانی ہیں وہ کیسے ایک عالم کے ہاتھ میں جھنڈا دے سکتے ہیں؟ پھر کسی لبرل کے ہاتھ میں دیتے نا جھنڈا، کسی سیکولر کے ہاتھ میں دیتے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تو ملک پارٹی بنانے والے لوگوں نے بنایا، جو کلب اور نائٹ کلب میں جایا کرتے تھے، اپنی اونچی ہائی لیول کی ہائی پروفائل پارٹیاں کرتے تھے، انہوں نے ملک بنایا ہے۔ یہ علماء کا کام تھوڑی ہے۔ اگر یہ علماء کا کام نہ ہوتا تو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں جھنڈا نہ دیتے، پھر کسی سیکولر کے ہاتھ میں دیتے۔ یہ تو ایک غلط تاثر پھیلایا گیا ہے، علماء کے خلاف یعنی کہ ان سے بدظن کرنا، اور ان سے جو ہے نا وہ ایک پروپیگنڈا جسے آپ کہہ لیں۔ تو یہ کام اس طرح ہوا۔ دوسرا کام وہ بھی لگے ہاتھ بتا دوں، جس کا تعلق آج ہمارے موضوع سے ہے، کہ جو لوگ ایمان والوں میں برائی اور فحاشی کو عام کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب دنیا اور آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ ہم نے اس سال کا 75واں یوم آزادی منایا۔ کون سا یوم آزادی منایا؟ 75واں۔ بعض تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا منایا۔ 75 سال کا پاکستان ہو گیا ماشاءاللہ۔ کتنے سال کا؟ 75 سال کا۔ بنانے کا مقصد کلمہ تھا، سب کو پتہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ یوم آزادی کا دن آیا ہے، آج ہم اپنے ملک کے بنانے والے جو محسنین پاکستان ہیں، ان کی تحریک اور ان کی سیرت کو آنے والی جو نسل ہے اس کو بتائیں، آنے والی جو مستقبل کے معمار ہیں ان کو بتائیں۔ پاکستان کو آزاد کرانے میں 6 لاکھ جانیں قربان ہوئی ہیں، 75,000 عورتوں نے اپنی عزتوں کو پامال کیا ہے، تب جا کر یہ ملک کھڑا ہوا ہے۔ تم یہ آزادی کے نام پر رقص و سرور کی محفلیں سجا رہے ہو، امت کو اور قوم کو یہ پیغام دے رہے ہو کہ ان گلوکاروں نے، ان فنکاروں نے، ان مجرا کرنے والے لوگوں نے ملک کو آزاد کروایا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ شریعت کے بھی عین منافی، آئین پاکستان کے منافی، اور جس مقصد سے یہ ملک حاصل کیا گیا اس مقصد کے بھی منافی ہے۔ ہم نے اس کی بالکل پرزور مذمت کرنی ہے۔ کسی کی بھی حکومت ہو، جو کام غلط ہے وہ غلط ہے، جو شریعت سے ٹکراتا ہے، کوئی بھی کرنے والا سامنے ہے وہ غلط ہے۔ ہاں، کوئی بھی حکومت کرنے والی۔ آپ یوم آزادی منا رہے، آپ لڑکیاں نچا رہے، آپ ڈانس کروا رہے، وہ آزادی کا تو مقصد فوت ہی ہو گیا۔ آج تو آپ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو بتانا تھا،
آج تو آپ نے محمد علی جناح کے اس کردار کو بتانا تھا، آج آپ نے مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا اشرف علی تھانوی اور جتنے تحریک پاکستان میں جنہوں نے اپنا حصہ ملایا اور جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کر آئے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے، اپنی زمینیں جائیداد، اس ملک میں سانس لے لیں، یہ آزاد ملک ہے اور یہ کلمے کی بنیاد پر ملک حاصل کیا ہے۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں لینا چاہتا جس میں ہم الگ رہیں، میں ایک ایسا خطہ لینا چاہتا ہوں جس میں مسلمان آزادانہ طور پر اللہ کی عبادت کر سکیں، یہ سجدہ کر سکیں آزادانہ طور پر۔ میں ایک ایسا خطہ الگ لینا چاہتا ہوں۔ یہاں پر کرسی کا مسئلہ نہیں تھا کہ الگ ملک حاصل کر کے قائد اعظم، نعوذ باللہ، قائد اعظم کو کرسی چاہیے تھی، اقتدار چاہیے تھا، تسلط چاہیے تھا، حکومت چاہیے تھی، جو آج پاکستان کی سیاست کا لب لباب ہے۔ جس کو بھی اٹھا کے دیکھ لو، جس پتھر کو اٹھاؤ گے اس کے نیچے سے کیچڑ ہی نکلے گی۔ اس کا لب لباب یہی ہوگا کہ مجھے کرسی مل جائے، مجھے اقتدار مل جائے، میں اقتدار میں آؤں گا تو یہ کر دوں گا، میں اقتدار میں آؤں گا تو یہ کر دوں گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا 75 سال کا پاکستان ہو گیا، آج تک ہم سود کے نظام سے نہ نکل سکے۔ بولو بھائی، یہ سارے مخلص ہیں پاکستان سے، جو ہمیں ہر روز ہر پاکستانی کو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کروا رہے کہ نہیں کروا رہے؟ اور ہم عوام بھی، میں نے ایک تاجروں کا کچھ واقعہ اس معاملے میں ذکر کیا تھا کہ جب یہ بات 92 اور 91 میں چلی تھی کہ بھئی یہ سود کا نظام ختم ہونا چاہیے، یہ لعنت ہے اور یہ اللہ رسول سے اعلان جنگ ہے، تو جب یہ بل پیش ہوا اس وقت لوگوں نے، علماء نے پیش کیا، مخالفت کرنے والے اپنے ہی لوگ تاجر برادری تھے کہ ہم اس نظام سے نہیں نکل سکتے، ہمارا تو معاملہ ٹھپ ہو جائے گا۔ تو آج بتاؤ کاروبار کہاں پہنچا ہوا ہے؟ میں ان کاروباریوں سے پوچھتا ہوں کہ 92 میں آپ نے مخالفت کی، آج آپ پنپ گئے؟ کیونکہ سود تو ایک لعنت ہے، اس میں کبھی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی آپ کا مال بڑھ نہیں سکتا۔ بظاہر تو لگے گا کہ مال بڑھ رہا ہے، بظاہر کیا لگے گا کہ 1 روپے پہ 10 روپے آ رہے ہیں، 10 روپے پہ 100 روپے آ رہے ہیں، سود پہ سود بڑھ رہا ہے، پیسہ بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ بڑھ نہیں رہا، آپ کی دنیا اور آخرت برباد کر رہا ہے۔ اور بظاہر زکوٰۃ دینے میں 2.5% 100 روپے پہ دے رہے ہیں، مال کم ہو رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے مال کم نہیں ہو رہا، یہ مال پاک ہو رہا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ اور آج جب 20 22 25 30 سال کے بعد دوبارہ سے یہ بل پیش کیا گیا، اس وقت سے پینڈنگ میں، اس وقت بھی شاید یہی حکومت تھی، آج بھی وہی حکومت، ان پر بدبختی کا تاج ایسے پڑا ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے مخالفت کی تھی، آج پھر یہ اسی کی بل کی مخالفت میں کچھ بینک کھڑے ہوئے، حکومت بھی چپ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ او بھائی، اس لعنت سے ہمیں نکالو، اس لعنت سے ہمیں نکالو۔ یوم آزادی آیا تھا، یہ عزم کرتے کہ آئندہ ہم اپنی معیشت کو سود سے پاک کر کے پروان چڑھائیں گے، تو اللہ کی مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بالکل آئے گی۔ ہم وہ عزم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، بجائے اس کے کہ ہم عزم کریں۔ ہم نے قوم کو یہ بتایا کہ ایک گلوکار گانا گا کر یہ قوم کی خدمت کر رہا ہے، ایک رقاصہ ڈانس کر کے اپنا جسم ہلا کر یہ قوم کی خدمت ہے۔ یہ ہے آزادی، یہ آزادی۔ یہ تو قرآن کی اس آیت کے مصداق بنتے چلے جا رہے ہیں کہ جس نے بھی ایمان والوں میں بے حیائی کو فروغ دیا تو دردناک عذاب کے لیے تیار رہے۔ تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے حکومت وقت کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو معاشرے کے اندر فحاشی کو عام کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ اب اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، ساری صورتوں پر بھی بات نہیں ہو سکتی، بات تو مکمل ہماری جو ہے وہ ٹائم مکمل ہو گیا ہے، لیکن اس کی کئی صورتیں ہیں کہ کس کس ہتھ کنڈوں سے، پروپیگنڈوں سے معاشرے کے اندر فحاشی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ یوم آزادی پہ تو ہم نے دیکھ لیا ایک ظاہری طور پر کھلے عام فحاشی کا ایک نظارہ امت نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، اور باطنی طور پر چھپا کر بھی ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اور رشتوں کو خراب کیا جا رہا ہے اور رشتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، بہن بیٹی اور بہو کی عزت کو تار کیا جا رہا ہے۔ مغربی کلچر کو فالو کرنے کے چکر میں مغربی تہذیب کی اندھی تقلید میں لگے ہوئے ہیں، اندھی تقلید میں۔ اور اسلام نے جو خوبصورت نظام دیا ہے، معاشرتی ایک نظام دیا ہے، خوبصورت ایک زندگی دی ہے، ایک اسوہ حسنہ دیا ہے، اس پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 14 اگست میں تو ہم نے عزم کرنا تھا کہ یہ
یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ حاصل ہوا، یہ ملک لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنے خون سے رنگین ہو کر اس ملک کی آبیاری کی ہے، تو ہمارے اندر بھی وہی جذبات ہونے چاہیے۔ ہم آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں ہیں، مسلمان آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں ہیں، ہماری آزادی کی بھی لمٹ ہے، آزادی کی بھی کیا ہے؟ لمٹ ہے۔ ہم نے آزادی میں خوش ہونا ہے تو خوشی میں ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہم نے خوشی میں تکبر کا، غرور کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، یہ ہمارا کمال ہے۔ مجھے کوئی نعمت اللہ نے دی ہے، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں، کوئی نعمت مجھ سے چھن رہی ہے تو میں صبر کا مظاہرہ کروں۔ دونوں صورتوں میں اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ آج ہمیں آزادی ملتی ہے تو اس میں ہم اتراتے ہیں، غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کرتا ہے جو ہماری زندگی اجیرن بناتے ہیں۔ کیا ہو رہا پاکستان میں؟ زندگی ہر آدمی کی اجیرن بنی ہوئی ہے، ہر آدمی کی زندگی، لیکن کوئی یہ اپنے سے نہیں فکر کر رہا کہ میں کتنے پانی میں کھڑا ہوا ہوں، میں کتنے احکامات کو پورا کر رہا ہوں۔ اگر میں اپنے سے کوشش کر لوں، فکر کروں، اپنے گھر سے، پہلے اپنے سے، پھر اپنے گھر سے، پھر اپنے محلے سے میں بے حیائی کا خاتمہ کر دوں، بے حیائی کو فروغ دینے والی جو جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کا میں بائیکاٹ کروں، انشاءاللہ معاشرے میں سدھار آئے گا۔ جب فحاشی معاشرے میں عام ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد اور نصرت معاشرے سے اٹھا لی جاتی ہے۔ قرآن کا اعلان ہے، تو بھائی اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے معاشرے کو بھی اس مغربی پروپیگنڈے سے بچائیں اور فحاشی کو عام نہ ہونے دیں۔ حلال طریقے سے جو اللہ نے خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے راستے بنائے ہیں، ان راستوں کے ذریعے سے، نکاح کے ذریعے سے اپنے اس معاملے کو پورا کریں، بجائے اس کے کہ مغرب کی اندھی تقلید کرتے ہوئے برائی کی طرف جائیں، فحاشی کی طرف جائیں۔ شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ برائی میں، فحاشی میں لوگوں کو لگائے، اور پھر یہ جو ہتھ کنڈے لوگ استعمال کرتے ہیں اور اسلامی تہذیب پر وار کرتے ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ نافع ٹی وی، بدل دے زندگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔